बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 7 है। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं आवाज़ सदफ लियाकत मुसन्निफ़ अबू यहया। ये नावल आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान की ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 0300291900 और व्हाट्सएप नंबर 0333249573 मोहम्मद अज़हर लतीफ़ से। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, ये नावल टोटल 256 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अली रज़ा सुंदे किताब अब बस यही दिल, सफ़ा नंबर 103 से। शाम का पैगाम। ये सर्दियों की एक ठंडी हुई शाम थी। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से निकला तो सर्द हवा के झोंकों ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने सर उठाया। आसमां पर एक ऐसा मंजर था जिसके हुस्न ने मुझे महसूर करके रख दिया। सर्दियों की इस गुलाबी शाम में आसमान के मगरिबी उफ़क़ पर गोया शोले भड़क उठ रहे थे। सूरज तो डूब चुका था, मगर अपने पीछे शफ़क़ की वो लाली छोड़ गया जिसने नीले आसमां को दुल्हन के सुर्ख लिबास की तरह सजा दिया था। सर्द हवा में अंगारों की तरह दहकते आसमान का मंजर इतना हसीन था कि पूरी कायनात इसके मुशाहदे में मसरूफ़ थी। परिंदे इस आसमानी दुल्हन की बारात का दीदार करते हुए अपने घरों को लौट रहे थे। फिज़ा में बिखरे बादलों को कोई जल्दी ना थी। वो अपनी जगह ठहरकर इस हसीन मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। बुलंद क़ामत दरख्त भी बादलों की देखा देखी हुस्न फितरत के इस नज़ारे से महफूज होने लगे। हद तो ये थी कि शब की सियाही भी इस मंजर को देखने निकल आई। मैंने देखा कि फितरत के हर शय में इस बेहद हसीन मंजर को देखकर खालिक कायनात की हम्द व तस्बीह करने लगी है। मगर जिस हस्ती को ज़मीन का बादशाह बनाया गया था वो बिल्कुल बेपरवाह अपने धंधों में लगा था। शॉपिंग सेंटर से निकलते, गाड़ियों में बैठते, सड़कों पर चलते, ये लोग सबसे बढ़कर इसके अहल थे कि ये मंजर देखते और खुदा की हम्द और तारीफ़ के नगमे गाते। मगर ये इंसान, इसके पास हर चीज़ का वक्त है। खुदा की सनाई को देखकर इसकी सना और तारीफ़ का वक्त नहीं है। वो जो अपनी ज़ात में महमूद है, इससे बिल्कुल बेनियाज है कि इसकी हम्द की जाए। वो तो इस जैसे ना जाने कितने जलवे सुबह और शाम वीरानों में बिखेरता रहता है। जिब्राइल और इसराफील जिसकी हम्द करते हैं, इसे इसको कोई परवाह नहीं कि जिन और इंस में से कौन इसकी शुक्रगुजारी करता है और कौन नहीं। इफ़क़ पर स्याही बढ़ती जा रही थी और शाम की सुर्खी गुजरती उम्र की तरह तेज़ी से ढल रही थी। मुझे ख्याल आया कि डूबती शाम एक पैगाम दे रही है। वक्त कम है, खुदा की हम्द करके इस शाम को हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम कर लो। खुदा की बादशाही कायम होने को है। जन्नत दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। उसकी हर शाम इस शाम से ज़्यादा हसीन और दिलनशीं होगी। इसे मांग लो। खुदा अपनी हम्द के साथ की गई दुआ रद्द नहीं करता है। इससे फिरदौस की अब्दी बादशाही मांग लो। जो जिब्राइल और इसराफील को नहीं मिल सकता वो मांग लो। इस शाम का ये पैगाम बाकी इंसानों का मुझ पर कर्ज था जो ये तहरीर लिख कर मैंने उतार दिया। 2 किस्म की मक्खियाँ। शहद इंसानों के लिए अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। इंसान हर दौर में इसे दवा, ग़िज़ा और जायके के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। शहद जिस तरह इंसान को मिलता है वो भी एक बड़ी अजीब दिलचस्प शय है। शहद फितरत की दीगर नेमतों के बरक्स कुदरती तौर पर दस्तयाब नहीं, बल्कि एक ख़ास किस्म की मक्खी की ज़हानत, सलाहियत और मेहनत का नतीजा होता है। यह अमल इतना गैर मामूली है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर बयान किया है कि हमने शहद की मक्खी पर इस पूरे अमल को वही किया है। इस अमल में शहद की मक्खी फितरत के दस्तरखान से अनगिनत फूलों का रस चूसती है और फिर इसे शहद में तब्दील करके इंसानों के लिए फराहम करती है। शहद की मक्खी इसके बरक्स घरों वगैरह में पाए जाने वाले एक दूसरी मक्खी बीमारियों का बाइस बनती है। ये मक्खी आमतौर पर गंदी और गलीज़ चीज़ों पर बैठती है और वहीं से मुख्तलिफ जरासीम इंसानों के खाने पीने की अशिया में मुंतकिल कर देती है। यूँ ही इंसानों को शहद के बजाय बीमारी का तोहफा देती है। मक्खियों की इन 2 इकसाम की तरह इंसानों को भी 2 किस्में होती हैं। एक इंसान वो होते हैं जो शहद की मक्खी की तरह फूलों और इनके रस में दिलचस्पी लेते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इंसानों से हुस्न ज़न रखते हैं, इनके मुतालिक बुरा गुमान करने से परहेज़ करते हैं, महज़ ज़न और गुमान की बुनियाद पर लोगों के मुतालिक राय देने से परहेज़ करते हैं। इसके बरक्स दूसरे किस्म के लोग गंदगी की मक्खी बनना पसंद करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो इंसानों से हमेशा बदगुमानी करते हैं। वो चुन चुन कर और ढूंढ ढूंढ कर हर बात के मुनफी पहलुओं तलाश करते हैं। वो बिला तहकीक राय कायम करते और बिला सबूत इल्ज़ाम करते हैं। इनकी दिलचस्पी इंसानों के नकाइस, उयूब, कमज़ोरियों और खामियों तक रहती है। ये कभी इन्हें ना मिले तो बदगुमानी करके इन्हें दरियाफ्त कर लेते हैं और फिर इत्मीनान से हर जगह फैलाते हैं। पहली किस्म के लोग अपने हुस्न ज़न की वजह से मुआशरे को हुस्न नज़र और हुस्न अमल का शहद देते हैं, मगर दूसरी किस्म के लोग मुआशरे को सिर्फ और सिर्फ बीमारियाँ देते हैं। मुआशरे में इल्ज़ाम, बहतान, ग़ीबत, तज़हीक और इंसानों के
تمسخیر و تذلیل کی بیماریاں ان کی بدگمانی ہی سے جنم لیتی ہیں۔ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے کہ آیا اس نے زندگی شہد کی مکھی کے اصول پر گزاری ہے یا گندگی کی مکھی کی طرح وہ غلاظتوں کا اسیر بن کر رہ گیا ہے۔ جعلی نوٹ۔ پچھلے دنوں اخبارات میں خبر شائع ہوئی کہ 5000 کا جعلی نوٹ مارکیٹ میں پھیل رہا ہے۔ یہ نوٹ بظاہر بالکل اصلی نوٹ جیسا ہے۔ جب تک بہت غور سے نہ دیکھا جائے گا اصلی اور جعلی نوٹ کا فرق واضح نہیں ہو پاتا۔ تاہم حقیقت یہ کہ کوئی جعلی نوٹ کبھی 100% اصلی نوٹ جیسا نہیں ہوتا۔ اصلی نوٹ حکومت کی اس ضمانت کے ساتھ جاری ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی شخص یہ نوٹ لے کر حکومت کے پاس جائے گا تو وہ اس کے عوض نوٹ پر لکھی ہوئی رقم کے مساوی قیمت اسے دے دے گی۔ یہ قیمت سونے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور فارن کرنسی کی شکل میں بھی۔ نوٹ حکومت پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتا ہے، اس لیے وہ اہتمام کرتی ہے کہ اس کی نقل تیار نہ ہو سکے اور اس کے لیے بہت سے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ نوٹ کا مخصوص کاغذ، اس رنگ کا، اس میں ڈالا ہوا دھاگا، ابھری ہوئی تحریر اور پوشیدہ تصویر وغیرہ سب مل کر اس کو یقینی بناتے ہیں کہ جعلی نوٹ کسی نہ کسی طرح پہچان میں آ جاتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود جعلی نوٹ چھپتے ہیں اور لوگوں میں پھیل جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ لین دین کرتے ہوئے نوٹ کو غور سے نہیں دیکھتے اور نہ اسے جانچتے ہیں۔ جس طرح جعل ساز لوگ جعلی نوٹ بناتے ہیں، اسی طرح شیاطین اور گمراہ لوگ جعلی عقائد اور مصنوعی شریعت بھی گھڑ کر لوگوں کے سامنے ہر دور میں پیش کرتے رہے ہیں۔ یہ جعلی عقائد اصل میں تو توہمات اور جعلی شریعت لوگوں کے دین میں اپنے اضافے اور بدعتیں ہوتی ہیں۔ توہمات اور بدعات بلا شبہ کبھی ایمان اور شریعت کی جگہ نہیں لے سکتے۔ ایمان اور شریعت پر جنت کی ضمانت ہے، جبکہ توہم پرستی پر بدعات کا انجام جہنم کا جیل خانہ ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ان میں پھنس جاتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ جعلی نوٹ کی طرح ان چیزوں کو بھی نہیں پرکھتے، حالانکہ جعلی نوٹ سے کہیں زیادہ آسان پہچان ان کی ہے۔ ہر عقیدہ اور عمل کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھنے سے اصلی اور جعلی کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ایک مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ ہر عقیدہ اور عمل کو اس کسوٹی پر پرکھے۔ جس نے یہ کیا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے یہ نہ کیا اس کی کل کمائی کل قیامت کے دن جعلی نوٹ ثابت ہوگی۔ چوہا اور انسان۔ جینیاتی طور پر ایک چوہا ایسا جانور ہے جو انسانوں سے بہت قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان جب انسان بیماریوں پر تحقیق کرتے ہیں تو بالعموم چوہوں کو تختہ مشق بناتے ہیں۔ ان میں بیماریوں کے جراثیم داخل کیے جاتے ہیں اور پھر مختلف تجرباتی دوائیں اور ویکسین دے کر ان کے نتائج دیکھے جاتے ہیں۔ اگر یہ تجربات کامیاب رہتے ہیں تو پھر انسانوں کو یہ دوائیں دی جاتی ہیں تاکہ حتمی نتائج کی جانچ کی جا سکے۔ شاید یہ اسی جینیاتی مماثلت کا نتیجہ ہے کہ چوہے گھروں میں گھس کر انسانی غذائیں مثلاً روٹی وغیرہ شوق سے کھاتے ہیں اور دیگر کارآمد اشیاء بھی کتر جاتے ہیں۔ اس لیے انسان ان سے سخت ناپسندید کرتے ہیں اور ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ آج کل چوہوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک نئی قسم کا ٹریپ استعمال ہو رہا ہے۔ اس میں سے انسانی غذا مثلاً روٹی چاول وغیرہ کی انتہائی تیز خوشبو اٹھ رہی ہوتی ہے۔ اس کی ایک سائڈ خالی ہوتی ہے اور دوسری سائڈ پر ایک انتہائی طاقتور گلو، ایک اچھی قسم کا گوند لگا ہوتا ہے۔ رات کے وقت اسے چوہوں کی آمد و رفت کے راستے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اندھیرا ہوتے ہی چوہے خوشبو کے پیچھے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اس پر چڑھ جاتے ہیں، مگر پھر انہیں اسے اترنا نصیب نہیں ہوتا کیونکہ انتہائی طاقتور گلو ان کے پاؤں جکڑ لیتا ہے۔ عام چوہے دان ایک چوہے کو پکڑ کر غیر مسترد ہو جاتا ہے، مگر یہ ٹریپ خوراک کی خوشبو کے پیچھے آنے والے مزید چوہوں کا شکار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ٹریپ کی جگہ ختم ہو جائے یا چوہے ختم ہو جائے یا رات ختم ہو جائے۔ پھر صبح اس قید خانے کو چیختے چلاتے قیدیوں کے ساتھ اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے، جہاں وہ جان سے چلے جاتے مگر اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتے۔ یہ عجیب سانحہ ہے۔ شاید یہ بھی جینیاتی مماثلت کا اثر ہے کہ اتنی ہوشیاری سے چوہوں کا شکار کرنے والا انسان خود بھی اکثر ایک چوہا ثابت ہوتا ہے۔ جنس اور پیٹ کے تقاضے، اولاد کی محبت، مال کی حرص، شہرت کا نشہ، اقتدار کی ہوس، معاشرے میں بلند اسٹیٹس کی تمنا، وسیع بینک بیلنس، بڑی بڑی جائیدادیں، ترقی کرتے ہوئے کاروبار، چلتے ہوئے کارخانے، نئے ماڈل کی چمکتی دمکتی گاڑیاں، عالیشان گھر، فورن ٹرپس اور نہ جانے کیا کچھ، یہ سب آدمی کے لیے اکثر اوقات چوہے دان ثابت ہوتے ہیں۔ جنہیں اس کا شکاری ابلیس اس کی راہ میں رکھ دیتا ہے۔ ان کی کشش میں انسان پیغمبروں سے انگلی چھڑا کر دیوانہ وار ان کی طرف بھاگتا ہے۔ قرآن پیچھے سے آوازیں دیتا رہ جاتا ہے کہ یہ تو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ٹھکانہ ہے۔
مگر کون پلٹ کر دیکھتا ہے؟ انسان خواہشات کی ایک فہرست بناتا ہے اور ان کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے یہاں تک کہ وہ ان چیزوں کو پا لیتا ہے، مگر اسی لمحے حالات کا گلو اسے جکڑ لیتا ہے۔ خواہشات کی محدود فہرست ایک لامحدود چکر میں بدل جاتی ہے۔ وہ لاکھ سر پیٹ لے، اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ وہ اس چکر سے نکل جائے۔ اس کے بعد صرف موت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ پھر جو بچتا ہے وہ درحقیقت صرف ایک چلتی پھرتی زندگی لاش ہوتی ہے، جس سے اٹھنے والے تعفن کو ہم جیسے لوگ شاید محسوس نہ کر سکیں۔ مگر خدا کے فرشتے وہاں سے ناک بند کر کے گزرتے ہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ نیکی کے فرشتے تو وہاں سے گزرتے ہی نہیں۔ ہاں، صرف وہ فرشتے گزرتے ہیں جن کا کام ایسے چوہوں کو وقت آنے پر اٹھا کر جہنم کے کوڑے دان میں پھینکنا ہوتا ہے۔ انسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک اس ٹریپ میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پہلا چوہا بھی وہاں مزے کر رہا ہے، اس کے دیکھا دیکھی وہ بھی اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے اس دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بالآخر سب کا ایک ہی انجام ہوتا ہے، البتہ جو لوگ خواہشات کے اس جال سے بچ کر نکل جائیں، ان کا استقبال عالم کا پروردگار خود یوں کرے گا: اے نفس مطمئنہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پھر داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ چوہوں کو پکڑنے والوں، اپنے چوہے دان کو پہچانو۔ تمہارے شکاری ابلیس نے اس دور میں نت نئے چوہے دان بنا لیے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی روز تم بھی کسی جال میں جکڑے جاؤ اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اپنے حصے کی روٹی کی تلاش میں پیغمبر سے انگلی مت چھڑاؤ۔ کبھی خدا کی اس کتاب کو بھی پلٹ کر دیکھ لو، جس کے لیے دنیا کی کامیابی اتنی ہی غیر اہم ہے جتنی تمہارے لیے آخرت زندگی کی شان ڈھلنے کو ہے۔ کیوں فانی دنیا کے لیے ابدی آخرت کو کھوتے ہو؟ کیوں عارضی لذتوں کے لیے بے مثل جنت کو کھوتے ہو؟ 2-4 روز اور ہے خوابوں کا سلسلہ، پھر اب تک رہے گا عذابوں کا سلسلہ۔ ہمارا حساب۔ خاتون نے فون اٹھایا، مخاطب کی بات سنی اور کہا: سر میٹنگ میں ہیں، آپ کچھ دیر بعد فون کر لیں۔ مخاطب نے مزید کچھ کہا، مگر خاتون اپنے اصرار پر قائم رہی کہ اس وقت صاحب سے بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے یہ گفتگو سنی اور خدا کی عظمت کا ایک نیا اور در مجھ پرواہ ہو گئے۔ خدا کتنی عظیم ہستی ہے، کروڑوں اور اربوں کہکشاؤں کا انتظام کرنے والا رب، لاکھوں قسم کی خرب و مخلوقات کو رزق فراہم کرنے والا رب، ختم نہ ہونے والی اور سمجھ میں نہ آنے والی دنیا کے معاملات چلانے والا رب۔ اس رب سے، اس بادشاہ سے، اس مالک سے اگر کبھی کوئی بندہ ناچیز ملنا چاہے، اس سے بات کرنا چاہے، فریاد کرنا چاہے، تو اسے کسی سیکرٹری سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، اسے کسی کمرے انتظار میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اسے کسی فون لائن پر ہولڈ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا فون انگیج اور موبائل کبھی بند نہیں ہوتا۔ انسان جب جب رب کو پکارتا ہے تو وہ سنتا اور بلاتا تاخیر جواب دیتا ہے، مگر انسان امتحان میں ہے، اس لیے وہ جو کرتا ہے غیر محسوس طریقے پر کرتا ہے تاکہ لوگ بن دیکھے اس کی عظمت کو مانیں اور اس کی جنت کے حقدار بنیں۔ مگر یہ بدنصیب انسان خدا کے بجائے انسانوں کی عظمت میں جیتا، خالق کے بجائے مخلوق کا در کھٹکھٹاتا ہے، رب کے بجائے بندوں پر بھروسہ کرتا ہے، اصل صاحب کے بجائے عارضی اور فانی صاحبوں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ یہاں سارا اختیار اور سارے اقتدار صرف اور صرف ایک ہی ہے، صاحب کے لیے ہے۔ اسی کی شان سب سے اونچی اور اسی کی ذات سب سے بلند ہے۔ بس خوش نصیب نے اس بات کو دریافت کر لیا، اس کی نظر میں خدا کے سوا کوئی جچ نہیں سکتا، اس کا سر خدا کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، اس کی ہر چاہت اور ساری حمد رب العالمین کے لیے خاص ہو جاتی ہے۔ آج اگر لوگوں نے خدا کو نظر انداز کر دیا ہے تو یہ ان کی بد نصیبی ہے۔ لوگوں کو بہرحال خدا کے سامنے جھکنا ہے۔ آج کل کی آنکھ سے پہچان کر نہیں جھکتے تو کل سر کی آنکھوں سے دیکھ کر جھکنا پڑے گا، مگر روز کا جھکنا سوائے ندامت اور خسارے کی کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرے گا۔ انسان کو خدا کے سامنے ڈھیر ہونا ہی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جو آج ہی خدا کی عظمت کے سائے میں ڈھیر ہو گئے، بد نصیب ہیں وہ جو کل خدا کی عظمت کے سائے میں ڈھیر ہوں گے۔ جلد بازی۔ میں سگنل کے قریب پہنچا تو سرخ بتی روشن ہو گئی۔ میں نے گھڑی دیکھی اور وقت کا شمار کرنے لگا۔ 45 سیکنڈ بعد سگنل کھلا اور میں آگے بڑھا۔ میں نے حساب لگایا کہ وہ گاڑی والا جو میرے ساتھ تھا اور سرخ اشارے کے باوجود رکے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا، وہ اپنی منزل تک کتنا جلدی پہنچا ہوگا۔
اگر راستے میں 4 سگنل بند ملے تو 45 سیکنڈ فی سگنل کے حساب سے کل 3 منٹ کی تاخیر اسے پیش آئی ہوگی۔ پھر میں نے سوچا کہ کیا ہماری قوم وقت کی اتنی پابند ہے کہ سیکنڈ اور منٹ کے حساب سے اپنی ملاقاتوں اور دفتری اوقات کی پابندی کرتی ہے۔ اس سوال کا جواب ہر شخص جانتا ہے۔ پھر کیا سبب ہے کہ اپنی اور دوسرے کی جان خطرے میں ڈال کر سگنل توڑ دینا ہمارے معاملات میں شامل ہے؟ بے اختیار میرے ذہن میں قرآن پاک کی وہ آیت گونجی، خلق الانسان من اجل۔ انسانی مشین کو بنانے والے بڑے باکمال انداز میں مشین کا مسئلہ بیان کر دیا۔ انسان طبعاً جلد باز واقع ہوا ہے۔ جلد بازی کے اس رویے کو اچھی تربیت سے قابو میں نہ کیا جائے تو یہ انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ ہماری قوم میں تربیت کے تمام ادارے کم و بیش تباہ ہو چکے ہیں، اس لیے جلد بازی جیسی منفی عادت کو ایک حد میں رکھنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آئے دن سڑکوں پر موت کا رقص ہوتا رہتا ہے۔ سگنل توڑنے کے علاوہ حد رفتار سے تیز گاڑی چلانا، آپس میں ریس لگانا، غلط اوورٹیک کرنا، یہ اسی طبیعت انسانی کے وہ مظاہر ہیں جن کو ہر روز ہم اپنی سڑکوں پر دیکھتے ہیں اور جس کے نتیجے میں ہر روز انگنت بوڑھے جوان، چھوٹے بڑے، مرد عورت معمولی سی جلد بازی کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اپنی شخصیت کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو اپنی طبیعت میں موجود جلد بازی کے عنصر پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ جلد بازی کا رویہ صرف سڑکوں پر ہی نہیں بلکہ زندگی کے عام معاملات میں بھی ہمیں بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے بڑوں میں یہ محاورہ مشہور تھا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ شیطان بلا شبہ انسان کا دشمن ہے، وہ ہمیں جلدی میں مبتلا کر کے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بدترین نقصان پہنچاتا ہے۔ گالی کا جواب۔ ہمارے ادارے سے کچھ عرصے قبل ایک بزرگ متعارف ہوئے تھے۔ پچھلے دنوں وہ میرے دفتر تشریف لائے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ادارے سے متعلق ہونے کے بعد ان میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ وہ یہ کہ پہلے گاڑی چلاتے ہوئے جب کوئی شخص غلط حرکت کرتا ہوا نظر آتا تھا تو بے اختیار ان کے منہ سے گالی نکلتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہوتا۔ اب وہ اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آنے پر یہ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اس لیے وہ خاموشی سے صبر کرتے ہیں۔ اس دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کو انسانوں کے ذریعے سے تلخ تجربات پیش آتے ہیں۔ لوگ ان انسانوں کی طرف سے خیال کر کے انتہائی منفی رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال مذکورہ بزرگ کا دوسرے کے لیے سخت الفاظ کا استعمال ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کے بعد دوسرے آدمی سے آپ کسی اچھے رویے کی توقع نہیں کر سکتے۔ گالی کا جواب گالی ہی ہوتا ہے۔ تاہم جب کوئی انسان اس طرح کے واقعات کو خدا کی آزمائش تصور کر کے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک بہترین اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ خدا کے فرشتے زمین پر اتر کر اس کے قلب پر سکینت نازل کرتے ہیں۔ وہ پریشانی اور ذہنی دباؤ سے محفوظ رہتا ہے، ساتھ ہی وہ دوسروں کو اپنے شر سے بچا لیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر معاشرے میں خیر بڑھتا ہے اور شر کم ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی تربیت اس طرح ہو رہی ہے کہ وہ فوری طور پر اشتعال میں آ جاتے ہیں۔ وہ صبر کی اعلیٰ ترین انسانی صفت سے محروم ہو چکے ہیں۔ جس معاشرے سے یہ صفت ختم ہو جائے وہاں تھوڑے عرصے میں جان، مال اور آبرو کا تحفظ ختم ہو جاتا ہے۔ صبر کی نفسیات کا فروغ اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس نفسیات کے اصول کا ذریعہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم منفی واقعات کو خدا کی آزمائش سمجھیں۔ گرچہ میں راکھ ہوں اگرچہ میں خاک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا دوست قرار دیا ہے۔ ان کی جتنی تعریف قرآن پاک میں کی گئی ہے اتنی تعریف کم ہی کسی نبی کی گئی ہے۔ غالباً یہی سبب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے درود کے الفاظ سیکھنا چاہیں تو آپ نے انہیں درود ابراہیم سکھایا، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت اور برکت کی دعا ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رحمت اور برکت کی گئی۔ قرآن ایک مقام پر ان کے متعلق کہتا ہے کہ وہ بڑے نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی تھی۔ یہ بدبخت قوم بدترین فحاشی میں مبتلا تھی اور اپنی بدبختی اور جرائم کی بنا پر رحم و کرم کے ہر دروازے کو بند کر چکی تھی۔ فرشتے اس قوم کو سزا دینے سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور انہیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ پھر قوم لوط پر عذاب کے فیصلے کا ذکر کیا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی، انتہائی منفر اسلوب میں بڑے اصرار سے۔ بائبل میں اس اصرار کی تفصیل آئی ہے۔ بائبل کے مطابق اس موقع پر آپ نے عرض کیا کہ اے رب کریم، اگر قوم میں 50 نیک لوگ ہیں تو ان کی وجہ سے قوم کو معاف کر دے۔ جواب ملتا ہے کہ اس قوم میں 50 نیکوکار بھی نہیں ہیں۔
پھر وہ کہتے ہیں اگر 45 راست گزار ہیں تو قوم کو معاف کر دے، مگر یہی جواب ملتا ہے کہ 45 بھی نہیں ہے۔ پھر وہ گنتی کم کرتے ہوئے 10 آدمیوں تک آ جاتے ہیں، مگر ہر دفعہ ایک ہی جواب ملتا ہے، اتنے لوگ بھی نہیں ہیں۔ اس گفتگو میں جو چیز سب سے زیادہ پر اثر ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انداز گفتگو ہے جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اختیار کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ بائبل میں یوں نقل ہوئے ہیں، دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرات کی اگرچہ میں راکھ اور خاک ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کا عادت کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے خالق و مالک ہے، ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ ان کی بادشاہی میں یہ ختم نہ ہونے والی کائنات کی ایک ذرہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ان کی مرضی اور علم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا ہے۔ ان کی ہبت سے بڑے بڑے فرشتے لرزتے اور کانپتے ہیں، اگر وہ اشارہ کر دے تو ساری مخلوقات لمحہ بھر میں ختم ہو جائے۔ ان کا کرم نہ ہو تو انسانیت بغیر ہوا اور پانی کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے۔ آسمان و زمین کی ہر شے ہر لمحہ ان کی ہم تصویر و تعریف کرتی ہے اور ان کی عظمت کے ترانے پڑتی رہتی ہے۔ آج ہر چند کہ اس نے اپنے جلال پر غیب کا پردہ ڈال رکھا ہے، مگر روز قیامت جب وہ یہ نقاب اتارے گا تو اس کے جلال کی تاب نہ لا کر یہ پہاڑ سمندر آسمان سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ایسی ہستی کے حضور گفتگو کا ادب وہی ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا۔ یہی سارے انبیاء کا طریقہ ہے، اسی کا اظہار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں سے ہوتا ہے جو مختلف کتب احادیث میں ملتی ہیں۔ تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا اگرچہ بہت بلند، عظیم، صاحب قدرت اور صاحب جلال ہے، مگر اس کے ساتھ وہ بے حد محبت کرنے والا، رحم دل اور کریم بھی ہے۔ وہ جس طرح مجرموں کو سزا دینے میں سخت ہے، اسی طرح وہ اپنی محبت کرنے والوں اور فرما برداروں پر بے حد مہربان ہے۔ اس محبت اور مہربانی کا اندازہ اس تبصرے سے ہوتا ہے جو قرآن نے قوم لوط پر عذاب کے وقت حضرت ابراہیم کے اوپر بیان کردہ گفتگو کے بارے میں کیا۔ عدل کے تقاضوں کے مطابق قوم لوط کو معاف نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا، مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کا رویہ ایسا پسند آیا کہ حضرت ابراہیم کے اصرار کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے کہ ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا، وہ بڑا نرم دل اور رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ سے جھگڑا کرنے کے پیرائیاں بیان سے جو محبت ٹپکتی ہے، اس کا اندازہ کوئی صاحب دل ہی کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ تبصرہ بتاتا ہے کہ جو شخص خود کو رب کے لیے مٹا دے، خدا اسے عظمت کی آخری بلندیوں تک اٹھا کر لے جاتا ہے۔ وہ خدا کے مقابلے میں خود کو راکھ کرے اور خدا اسے اس مقام پر پہنچا دے جہاں وہ خدا کا دوست اور اس سے جھگڑا کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ خود کو خاک کہے اور خدا اسے وہ رحمتیں اور برکتیں عطا کرے جن کی خواہش خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں۔ قیادت کا مسئلہ۔ ہمارے ہاں آئے دن اخبارات میں ایسے حادثات کی خبر شائع ہوتی رہتی ہے جن میں کوئی تیز رفتار ویگن یا بس کسی موٹر سائیکل سوار کو کچل دیتی ہے۔ ان حادثات کا سب سے زیادہ تکلیف دہ پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب موٹر سائیکل سوار کے ہمراہ اس کے بچے بھی ہوں۔ ایسے میں معصوم بچے بھی حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان حادثات کا سبب ایک طرف تو پبلک ٹرانسپورٹ چلانے والے ڈرائیوروں کا غیر تربیت یافتہ ہونا، تو دوسری طرف موٹر سائیکل سوار کو کئی بچوں کو اسکوٹر پر بٹھانا ہوتا ہے۔ تاہم ہمارے ہاں کے معاشی بحران کے اس دور میں ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اپنے کئی بچوں اور بیوی کو اسکوٹر پر بٹھا کر نکلے، کہ رکشہ ٹیکسیاں بہت مہنگی اور بس ویگن کا سفر انتہائی غیر معیاری ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر مہذب ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ کی اعلیٰ ترین سہولتیں فراہم کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امریکہ، یورپ اور فار ایسٹ کے ممالک میں سہولتیں اس پیمانے کی ہیں کہ لوگ اپنی گاڑیاں چھوڑ کر ان میں سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، مگر ہمارے یہاں دیگر بنیادی سہولیات کی طرح یہ سہولت فراہم کرنا بھی حکومت کی ترجیحات میں دور دور تک شامل نہیں۔ اس کا سبب کوئی اور نہیں، خود عوام ہے جو بدترین اور کرپٹ قیادت کو محض ان کے جذباتی نعروں کی بنیاد پر اپنے اوپر سوار رکھتے ہیں۔ اگر عوام یہ طے کر لے کہ وہ نعروں اور جذباتی باتوں کے فریب میں نہیں آئیں گے اور ہر اس قیادت کو رد کر دیں گے جو ان کے بنیادی حقوق پورا کرنے کی جدوجہد نہ کرے، تو بتدریج معاملات میں بہتری آ جائے گی۔ معاملات کی خرابی کی زیادہ بڑی خرابی اس فکری قیادت کی ہے جس نے ہمیشہ عوام کو غیر متعلقہ باتوں میں الجھا رکھا ہے۔ یہ لوگ بین الاقوامی تنازعات، ملی مسائل، غیر مسلموں کی سازشوں اور غیر اہم مذہبی معاملات کو اس طرح بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں کہ اصل مسائل نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ کشمیر، فلسطین، چینچیا، افغانستان اور عراق کے معاملات پر عوام کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں۔
حالانکہ اتنے لوگ ان تمام ممالک میں غیر مسلموں کے ہاتھوں سے نہیں مرتے جتنے لوگ پاکستان میں روزانہ ٹریفک کے حادثات کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں۔ یہ لوگ غیر مسلم طاقتوں کی مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کا رونا روتے ہیں، حالانکہ دنیا کا مشکل ترین کام پاکستانی عدالتوں میں انصاف کا حصول ہے۔ یہ لوگ مسلمان ممالک پر امریکہ اور اسرائیل، بھارت اور دیگر ممالک کے قبضے کو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بتاتے ہیں، حالانکہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے وسائل چند فیصد کرپٹ اور مفاد پرست طبقات کے قبضے میں جا چکے ہیں۔ جس شخص کے بچے بھوک سے مر رہے ہوں وہ ان کی دال روٹی کی فکر کرنے کے بجائے دوسروں کے جھگڑے نمٹاتا پھر اس سے کون اچھا کہے گا؟ جس شخص کی بیوی جان کنی میں مبتلا ہو اور وہ اس کی فکر کرنے کے بجائے معاشرتی مسائل کی اصلاح کے لیے اٹھے، اسے درست کون کہے گا؟ مگر عجیب بات یہ کہ اجتماعی طور پر ہم نے یہی روش اختیار کر رکھی ہے۔ اگر ہمیں اپنی تقدیر بدلنی ہے تو ہمیں ہر حال میں اپنی قیادت بدلنی ہوگی۔ سیاسی لوگ اگر کرپٹ ہیں تو وہ ہماری لیڈرشپ کے مستحق نہیں ہونے چاہیے۔ جو لوگ ہمارے بنیادی مسائل پر بات نہیں کرتے انہیں ہماری سوسائٹی میں فکری قیادت کے قیام سے ہٹا دینا ضروری ہو چکا ہے۔ ہمیں ہر حال میں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ وہ ہے جو ہمیں اپنے گھر میں درپیش ہے۔ یہ مسئلہ بنیادی حقوق اور جمہوریت کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ مفت تعلیم اور علاج کی سہولت کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ روزگار کی فراہمی اور امن و امان کی بحالی کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ پینے کے صاف پانی اور ملاوٹ سے پاک غذا کی دستیابی کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ٹریفک کی بہترین سہولیات اور آلودگی سے پاک ماحول کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ معاشی ناہمواری اور دولت کی غیر مساوی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ انصاف کی فراہمی اور عدالتی نظام میں بہتری کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ غربت اور جہالت سے چھٹکارے کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ کرپشن کے خاتمے اور بددیانت لیڈرشپ سے نجات کا مسئلہ ہے۔ یہ ہیں ہمارے اصل مسائل۔ جو ان پر بات کرے گا، ان کے حل کی کوشش کرے گا، اسی کو ہمارا لیڈر ہونا چاہیے۔ جو ان پر بات نہیں کرے گا وہ قوم کا لیڈر نہیں ہے بلکہ قوم کا مجرم ہے، اور جو قوم کا مجرم ایسے مجرموں کو لیڈر بناتی ہے وہ کبھی دنیا میں کوئی باعزت مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ قیامت کا ATM، کیا کہاں سے پیسے ملتے ہیں؟ یہ آواز سن کر میں ٹھٹکا اور سر گھما کر آواز کی سمت دیکھا۔ یہ ایک چھوٹی سی بچی کی آواز تھی جس کے چہرے اور لباس پر اس کے غربت کی خاموش داستان تحریر تھی۔ اس بچی نے مجھے ATM مشین بوتھ سے پیسے نکالتے ہوئے دیکھا اور اس کے معصوم ذہن میں وہ سوال پیدا ہو گیا جو ابھی اس نے مجھ سے کیا تھا۔ میں نے کہا کہ ہاں بیٹا، یہاں سے پیسے ملتے ہیں۔ اس نے فوراً کھلا سوال بڑی معصومیت کے ساتھ دیا، کیا سب کو یہاں سے پیسے مل سکتے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں، جس کے پیسے بینک میں ہوتے ہیں صرف اسی کو ملتے ہیں۔ اس مختصر سے مکالمے کے بعد میں آگے بڑھ گیا، مگر میں سوچ رہا تھا کہ طارق روڈ کے اس بازار میں جہاں فیشن اور ضرورت کی ہر چیز خریدنے لوگ آتے ہیں، اس معصوم بچی کی قسمت میں سوائے حسرت کے کچھ نہیں۔ اس دنیا میں پیسہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہر چیز پیسے سے ملتی ہے۔ یہ پیسہ انسان کو بڑی مشقت اٹھا کر کمانا پڑتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب قیامت کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی تو وہاں کی ہر نعمت نیکی کی کرنسی سے مل سکے گی، مگر یہ کرنسی ہر کسی کو دستیاب نہیں ہوگی بلکہ صرف انہی لوگوں کو ملے گی جنہوں نے اس دنیا میں عمل صالح کرنے کی مشقت جھیلی ہوگی۔ ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ اپنے بینک میں جمع کر لیتے اور قیامت کے دن وہ جب چاہیں گے انہیں نیکیاں لوٹا دی جائیں گی۔ قیامت کے دن یہ صالحین جب خدائی بینک سے نیکیوں کی کرنسی لے کر نکل رہے ہوں گے تو کچھ لوگ اسی طرح ان سے سوالات کریں گے اور انہیں وہی جواب ملے گا جو اوپر بیان ہوا ہے کہ جس کے پیسے ہوتے ہیں اسی کو ملتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے حصے میں روز پیسے آئیں گے، بد نصیب ہے وہ جس کے حصے میں اس روز حسرت آئے گی۔ ناول بس یہی کا پارٹ 7 صفحہ نمبر 117 پر اختتام ہوتا ہے۔ بقیہ ناول آپ پارٹ نمبر 8 صفحہ نمبر 118 سے سماعت فرمائیے۔